Nende beta nende. Dera pitake aal dair gani ha kunda sta number ana kunda ko dema ek pakani roshni ke andera be zahir ne ya jamil bhaiya संभाल अंधेरे zahir se hoता संभाल बेटा अब तमाम बच्चे खामोश हो गए अपनी जबान को खुली लगाकर अब इंशाअल्लाह मुकाबला किरात और नात होगा इंशाअल्लाह। तमाम बच्चे बिल्कुल अदब के साथ बैठे, क्योंकि आप अदब से बैठेंगे तो आप लोगों की कारकर्दगी लोगों के सामने आएंगी। देखिए जो अदब से बैठेगा अल्लाह ताला को जल्द से जल्द कुरान पाक की तौफीक अता फरमाएगा। कौन कौन चाहता है मेरा कुरान पाक जल्दी खत्म हो जाए? सही। अच्छा आप लोग चाहते हैं ना खामोशी से बैठना। अगर कोई बच्चे लड़ाई करें या एक दूसरे को मारे तो प्यार से समझा दें। दूसरी बात, अब शायर क्या कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आप लोग खुशनसीब है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की महफिल में आपको बुलाया। कहिए सुभान अल्लाह। अब जिसकी तिलावत नात अच्छी लगे आप उसको जो है हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह मुकाबला उसने किरात के लिए मैं दावत दूंगा अनस को कि वह आए तिलावत कलाम पाक फरमाएं। कहिए सुभान अल्लाह। ये बच्चे भी आपके इलाके के, इनकी हौसला अफजाई फरमाएंगे तो इनकी हौसला अफजाई होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब मैं तिलावत कलाम पाक की दावत देता हूँ अब्दुल को कि वहाँ तिलावत कलाम पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں تلاوت کے لیے حسن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے تلاوت کرنا کرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. جنان آواز سے کہیے سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا درد لگا دیا جاتا ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب میں ادریس کو تلاوت کلام پر دعوت کروں کو تلاوت کلام پر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اب مقابلہ حسن تلاوت کا مرحلہ ختم کر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ شروع ہوگا. تمام بچے ادب سے بیٹھیں اور جن بچوں کو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گا تو 3 اشعار نعت شریف کے پڑھاؤں گا. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شعر کے ساتھ دل ملا کو دعوت نعت پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سر والے عالم کا میلاد مناتے ہیں. دل مراد تیرے جلوے کے نیچے رحمتوں کے سائے جیسے دیکھنے کو وہ جنت وہ مدینے دکھائے. نہ یہ بات شاہ سے ہے نہ یہ بات ملوز کی وہ جاتا ہے مدینے آقا جیسے بلائے آنی اور کہتے وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں انہیں پوچھا لو نبی کا جو مدینے دکھائے. روزے کے سامنے میں یہ مانگتا ہے دعائیں میرے جانے کل تو جا یہ سامنے بدلنے جائے. تیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں اور مصطفیٰ میں جا کے تو جہاں کو بلائے. لو جہاں ہو میں میرے مصطفیٰ سے کہے دو کہ وہ وہاں تیرے گلی کے مجھے چھوڑنے کو آئے. گوری یار میرے وہ گمکاراس میرے وہ قبر پہ جو آئے رحمت نبی سنوں کا ہو
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदह सरा फरमा रहे थे। अब मैं शहजाद को इस शेर के साथ दावत नात पेश करूँगा कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेरा कावाम तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या हबीब अल्लाह, तेरा कावाम तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कल्बी नूवे के कणी सरकार नूवे के, हलीमा कल्बी नूवे के कणी सरकार नूवे के, मैं केड़ी सिंग तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा कावाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं ना, ये बातें ना करें, ये आप सरकार की महफिल में बैठे हुए बातें नहीं करें, कोशिश करें कि बातों से इज्तिनाब करें। अब मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले सना खां को दावत नात पेश करता हूँ कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। चुने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। जैसा है नसीरा का साहिल तो पुराना है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं नातो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ। हुसैन को वो आए, हुसैन भैया नातो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम देखो देखो कैसा
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तमाम बच्चे मिलकर नारे लगाएंगे एक साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत पे 2 हाथ बुलंद करने हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया या गौस आदम दस्तगीर। दोबारा ही नारा लगा रहा हूँ, फिर आपने नारे का जवाब से देना। नारे गौसिया या गौस आदम दस्तगीर। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिराज को दावत देता हूँ। सिराज को दावत नात पेश करता हूँ। तो आए बार गैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल मकबूल पेश करें। कहिए सुभान अल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किए छुप गए, डूबा हमारा नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं दावत नात पेश करता हूँ। मलिक दिनार को आए बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दाहिने ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में अजां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चलक तुम्हारी चमक तुम्हारी महक तुम्हारी महक, ज़मीन फलक समा हो महक में संगे निशान तुम्हारे लिए। सबा हो जल के बागे पिले वो फूले, किले के दिन हो पिले लोहो के लटे, कहाने किले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अब मैं तमाम बच्चे ये खामोश हो जाए, खामोश हो खामोश हो। अब मैं शाह साहब को इस शेर के साथ दावत पेश करता हूँ। पस तो वो कैसे हो सकता है, हक ने जिसे बुलंद किया,
उनके नाम का चर्चा कल भी करो आज भी हो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरी सरकार में लाता गैर सांस को शफी, जो मेरा वास गैर लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार दे दर बल्ले रह दिए नजर मेरी, सरकार दे दर बल्ले रह दिए नजर मेरी। सरकार दे दर बल्ले रह दिए नजर मेरी। रह दिए नजर मेरी, इस दर्दी गदाई ते हो दिए गुजर मेरी। इस दर्दी गदाई ते हो दिए गुजर मेरी। आ जावे मदीने तो कोई चिट्ठी मेरे नादी, कोई चिट्ठी मेरे नादी। रात तक तक कासिद दा थक गई नजर मेरी। रात तक तक कासिद दा थक गई नजर मेरी। इस दर्दी गदाई ते हों दिए गुजर मेरी। तागशर रबे या रब इको कमलई वक़्फ़ रियाज़। तागशर रबे या रब इको कमलई वक़्फ़ रियाज़। सरकार दी नाता विच होवे उम्र बसर मेरी। सरकार दी
ناتا وچ ہووے عمر بسر میری اس دردی گدائی تے ہون دیے گزر میری سبحان اللہ ماشاء اللہ شاہ صاحب نے منفرد انداز میں پارگاہ رسالت میں مداح سرائی فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ منتخب کے چند اشعار اس کے بعد امام حضرت علامہ مولانا محمد فراز احمد قادری دامت برکاتہ علیہ خطاب ہوگا. منتخب کے چند اشعار اس کے بعد صاحب خطاب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. میرا خالق صبر دو میں فقیر تمہارا. میرا خالق صبر دو میں فقیر تمہارا. سرکار غوث جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا غسل ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. یہ ادائے دستگیری کوئی پوچھ میرے دل سے. یہ ادائے دستگیری کوئی پوچھ میرے دل سے. وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو. میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. یہ تیرا کرم ہے یا خواہ جو بنا لیا ہے اپنا. یہ تیرا کرم ہے یا خواہ جو بنا لیا ہے اپنا.
आज़म नज़र करम खुदारा मेरा खालिका सबल दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। हज़रत की खिताब से पहले जो मेरे इस्लामी भाई साइडों में खड़े हुए हैं, करीब दरियों पर तशरीफ़ ले आए। ये सरकार गौस आदम की महफिल है, दरियों पर तशरीफ़ ले आए। जो खड़े हुए हैं बराए मेहरबानी महफिल बैठ के समाअत करें, जल्दी जल्दी बैठ जाए दरियों पे ताकि हज़रत का खिताब शुरू हो। शोर नहीं खामोश कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं हजरत को दावत खिताब इस शेर के साथ देता हूँ। बच्चे खामोश हो जाएं, बच्चे बिल्कुल खामोश, बच्चे खामोश। हजरत को मैं दावत खिताब इस शेर के साथ देता हूँ। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। अब मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फराज अहमद कादी साहब को दावत खिताब पेश करता हूँ। हज़रत का नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। हम्दुस्सलात की बात मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्कुन-ए-अहबार ने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद और फुरकान हमीद में से आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला मुझ गुनाहगार को हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रात गिरामी, मुझ गुनाहगार ने जो आयत आपके सामने तिलावत की है, मशहूर मारूफ आयत है, सूरह रहमान की आयत मुबारका है। इसका माना और मफ़हूम ये बनता है कि अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, रहमान ने इंसानियत की जान को कुरान सिखाया। ये सादा सा मफ़हूम है और सादा सा तर्जमा इसका बनता है।
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم القرآن، قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے والا اللہ ہے اور سیکھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے قرآن کی فضیلت کو سننے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کو سننے کے لیے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے لیے، تو قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا سے سیکھا ہے۔ قرآن سیکھنا یہ حضور کی سنت ہے اور سکھانا بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن کے اندر واضح آیت موجود ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام یعنی انسانیت کی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا اور اس کے تمام معانی اور مطالب آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائی۔ تو ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ قرآن سیکھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور سکھانا یہ رب ذوالجلال کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر حضور نے خود اللہ سے سیکھا، اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا۔ تو ایک طریقے سے اگر لیں تو اللہ کی سنت مبارکہ ہے، پھر حضور کی سنت مبارکہ ہے، پڑھنا اور پڑھانا دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا مقام اتنا بلند برتر ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے، کیونکہ ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا سکھائیں گے؟ یہ تو ہماری بھائیوں کی محبت ہے اور امام صاحب کی محبت ہے کہ آپ شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اللہ ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ میں سبق سنانے کی نیت سے حضرت کی بارگاہ میں اپنی تقاریر پیش کرتا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو یا ہو جائے تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا۔ قرآن حضرات گرامی یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف نازل نہیں کی گئی بلکہ پورا ضابطۂ حیات انسان کے لیے اس کے اندر دے دیا گیا۔ پورا زندگی کا طریقہ، زندگی کے بعد موت کا طریقہ، قبر حشر کا طریقہ، اس کے احوال، اس کے اعمال قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیے۔ اب قرآن تو نازل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کی کتاب عطا فرما دی۔ ہم اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا موضوع اس پر ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، یا قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، یا قرآن کو پڑھ کر بے عمل ہو چکے ہیں، یا قرآن کو پڑھ کر بھلا چکے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھ کر جن جن احباب نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اس کو چلا بھی رہے ہیں، اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو پڑھا اور بھول گئے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہیں آتا، اور قرآن ان کے گھر کے اندر ایک بلند طاق پر سجا کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اس قرآن پاک کو طاق سے اتارتے ہیں، چومتے ہیں، ایک دو دن پڑھتے ہیں، اور جہاں شوق ختم ہوا 5ویں یا 6ٹھے روزے کو دوبارہ اس کو بالائے طاق پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن صرف طاق پر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے آپ کے گھر پر موجود ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر پر قرآن نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے، سب چیز قرآن ہے۔ آپ کے گھر پر قرآن موجود ہے، ہونا بھی چاہیے، برکت کی کتاب ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اس سے برکت نازل ہوتی ہے، اور اس کے رکھنے کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے، بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ لیکن اس کو صرف رکھنے کی حد تک آپ نہ دیکھیں۔ رکھنے سے برکت مل سکتی ہے تو پڑھنے سے کیا برکتیں حاصل ہوں گی؟ رکھا ہوا ہے تو برکت مل رہی ہے تو اس کو پڑھیں گے تو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی؟ تو قرآن کو اگر کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن کو کوئی جان کر پڑھتا ہے، حضرات گرامی اس دور کے اندر اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھے، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھے، اس کے رموز کو سمجھے،
اور اس کے اندر جو قواعدین ہیں، قوانین بنائے گئے، اس کو سمجھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اپنا نظریہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ قرآن کو سمجھنے والے سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ تو میرا موضوع یہ ہے، میں صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے باتیں کر رہا تھا۔ اب جو میں بتاؤں گا اس پر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ عربی کے اندر ہے اور اس کو پڑھنا بھی عربی لہجے کے اندر ہے۔ وہ پرانے زمانے کے ہمارے بزرگ ہوتے تھے، جس وقت ہم چھوٹے ہوا کرتے ہم اپنی کانوں سے سنتے تھے، وہ ایک عجیب طریقے سے ان کی قرات ہوتی تھی، تلاوت کرتے تھے، اور اس میں ہا کی جگہ پر ہا، عین کی جگہ پر حمزہ، یا کبھی ہا، یا قاف کے بعد کاف، یا توا کو تویں اور زویں، رے زے اور یہ پیٹے، اس طرح وہ قواعد پڑھتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا، بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، یا جید علماء دین نے، اہل سنت کے ائمہ نے جس طریقے سے ہمیں قرات پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا، یہ اصل عربی کا طریقہ ہے۔ پہلے تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، مدرسے کے اندر نہیں پڑھ رہے تو داخلہ لینا چاہیے، قاری صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم جو قرآن پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن پڑھنے کا وہی طریقہ ہے یا اب جو قاری صاحب بتائیں گے یہ طریقہ ہے۔ کیونکہ جب تک آپ اس طریقے پر پڑھ رہے ہیں تو سارا آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، سارا آپ مجہول پڑھ رہے ہیں، اور مجہول پڑھنا منع ہے۔ اس کے قوانین، اس کے قواعد، اس کے ضابطۂ رموز، یہ کسی اور طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھنا منع کیا گیا۔ جو آج ہمیں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس سے ہم دور ہیں۔ ایسے افراد بھی ہمیں ملتے ہیں، ایسے ملاقات بھی ہوتی ہے جو آج بھی قرآن کو اسی طرز پر پڑھتے ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے پڑھا جاتا تھا۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اصل جو آج ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ عربی قوانین کے مطابق، عربی قواعد کے مطابق آج پڑھایا جاتا ہے۔ تو بات یہ مقصد ہے کرنے کا کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آج ہم کہتے ہیں کہ سب سے اچھی نوکری ڈرائیوری ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ بینک میں بیٹھنا ہے، مینیجر بننا ہے، یا کیشیئر بننا ہے، اس کے اندر تنخواہ اچھی ملتی ہے، یا پھر ٹھیکیدار بننا ہے، گھر کے کام کروانے ہیں، بڑے بڑی بلڈنگیں بنوانی ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں، پھر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آپ گاڑی لے کسی ڈرائیور کو دیں، یہ کام بہترین ہے۔ لیکن سب انسان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تیسرا بندہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کام میں فائدہ ہے اور یہ بہترین کام ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کس کام کو بہترین فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور پڑھائے، یہ بہترین کام ہے۔ نہ ڈرائیور کا ذکر کیا گیا، نہ بینک مینیجر کا ذکر کیا گیا، نہ کیشیئر کا ذکر کیا گیا، نہ ٹھیکیدار کا ذکر کیا گیا، نہ روڈ پر جو روڈ پر کام کرتے ہیں، کھمبے لگاتے ہیں۔ آج کل تو واپڈا یعنی کہ الیکٹرک کا دور ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے پرانے جو خواتین ہوتی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ یک سگریٹ کشی دنیا بتیاں بند کا، یعنی وہ ایک سگریٹ پوری ہوتی ہے تو دوسرے پہ وہ لائٹ بند کر دیتا ہے، یہ کہ الیکٹرک کا حال ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ کام کوئی سمجھتا ہے کہ الیکٹرک میں جاؤ اور چھٹی میں سارے تانبے گھسیٹ کر گھر لے آؤ اور چھپ کر بیچ دو، یہ حرام کام ہے بھائی۔ آپ بغیر اجازت کے لے کر آ رہے ہیں، چرا کر لے کر آ رہے ہیں، یہ کام کہاں سے بہترین ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں روزانہ فائدہ ملتا ہے۔ ہم وہاں سے کیبل نکال کے لاتے ہیں، تار نکال کے لاتے ہیں، صبح اس کو جلاتے ہیں، تانبا نکالتے ہیں، ٹکرے والے کو بیچ دیتے ہیں، فائدہ مل جاتا ہے، لیکن یہ حرام ہے، یہ کام بہترین نہیں۔ قرآن کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر ان سارے کاموں کو بہترین نہیں کہا گیا، بہتر آدمی اس کو کہا گیا اور اس کے کام کو بہتر کہا گیا جس نے قرآن پڑھا اور جس نے پڑھایا۔
جس نے پڑھا اور پڑھایا. سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے اندر وہ شخص بہترین آدمی ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. وہ بہترین آدمی ہے, اس کا کام بھی بہتر ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے مدرسے کے اندر, ہمارے مساجد کے اندر اگر مدرسہ لگایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ حضرات آپ کے اس مسجد کے اندر یا اس علاقے کے کسی مدرسے کے اندر قرآن صحیح قواعد کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, تو چند آدمی بڑی مشکل اس کے ساتھ 8 یا 10 یا اس سے بھی کم یا 5 یا 6 کی تعداد کے اندر قاری صاحب کے سامنے موجود ہوتے ہیں. باقی سارے اپنی جان چھڑاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ جناب آپ مدرسے کیوں نہیں آ رہے, آپ پڑھ کیوں نہیں رہے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو آج ہمارے پاس وقت موجود ہے. یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی فضیلت کو سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, حلال روزی عبادت ہے, اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائے, حلال روزی عبادت ہے, رزق کی حلال تلاش کرنا عبادت ہے. لیکن اس عبادت کے ساتھ جس روزی کا ذکر حلال ہونے کے لیے رب نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا, آپ اس قرآن کو تو پڑھیں, اس قرآن کو سمجھنے کے لیے چل کر آئے تو صحیح کہ اللہ نے اس روزی کے بارے میں فرمایا کیا ہوا ہے. ایک صحابی رسول ہیں, پورے دن وہ کام کرتے تھے, پورا دن کام کرنے کے بعد مزدوری کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے برابر میں بٹھاتے تھے اور بڑی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے تھے. صحابہ اکرام تعجب کرتے تھے کہ ہم اتنے قریب آ کر سرکار کے بیٹھ جاتے ہیں, اور لیکن یہ شخص جب آتا ہے تو سرکار اس کو اپنے قریب بلا کر بٹھا دیتے ہیں. پوچھنے پر سرکار کہ مجھے اس سے محبت ہے, اس لیے کہ حلال روزی کماتا ہے. یہ باتیں آپ کو جب معلوم ہوں گی جب آپ علماء کے سامنے آ کر بیٹھیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا, سرکار نے فرمایا کہ بہترین آدمی امت کے اندر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, دوسروں کو پڑھاتا ہے, سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. حضرات محترم توجہ رکھیے گا, میں چند باتیں آپ کو بتا کر اجازت لوں گا. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح قرآن پڑھنے کی برکت کیا ہے, اس پر ثواب کیا ملتا ہے. مثلا قرآن پاک کے اندر الف لام میم ہے, الف لام میم, تو یہ 3 حرف ہیں. الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. ایک حرف آپ پڑھیں گے تو ایک نیکی اس کا اگر حساب لگے تو 10 گنا وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں, 10 نیکیاں ایک حرف کو پڑھنے کے برابر. حضرات گرامی, سرکار نے فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف علیحدہ لفظ ہے اور لام علیحدہ لفظ ہے, میم علیحدہ لفظ ہے. یعنی آپ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں کما رہے ہیں, لام پڑھنے پر پھر 10 نیکیاں کما رہے ہیں, میم پڑھنے پر پھر 10 نیکیاں کما رہے ہیں. یوں آپ کی بن جاتی ہے 30 نیکیاں. کتنی نیکیاں بن گئی؟ 30. تو نماز کے اندر قاری صاحب قرآن پڑھے الف لام میم, ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب, قیام کرنے کا ثواب, سجدہ کرنے کا ثواب, رکوع کرنے کا ثواب, قومہ کرنے کا ثواب, اتحیات کا ثواب, سلام پھیرنے کا ثواب, اور جو آپ قرأت کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب. الف لام میم پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں, ایک ایک حرف کے لیے آپ کو 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم کیوں اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں؟ ایک روایت کے اندر یہ بھی میں نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو بغیر دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو 1000 درجات دیے جاتے ہیں, جو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو 2000 درجات دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں کہ قرآن کو دیکھنا عبادت, قرآن کو چومنا عبادت, قرآن کو پکڑنا عبادت, قرآن کو پڑھنا عبادت. جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کو پکڑے, پھر بھی سکون نہیں ملتا, قرآن کی زیارت کرے, یہ بھی عبادت. پھر بھی سکون نہیں ملتا, وہ قرآن کو چومے, پھر بھی عبادت. لیکن افضل یہ کہ قرآن کو پکڑے بھی, چومے بھی, زیارت بھی کرے, ساتھ میں پڑھے بھی. کرم والا کرم پھر ہوگا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر. اسید بن حضیر یہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک رات کو تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا تھا وہ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے صحن کے اندر بندھا ہوا تھا اور اس گھوڑے کے قریب ہی آپ کا بچہ لیٹا ہوا تھا. تو آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کی آواز قرأت کی اونچی ہو جاتی ہے تو آپ کا جو قریب میں بندھا ہوا گھوڑا تھا وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے. یا آپ تلاوت کر رہے ہیں وہاں گھوڑا اچھل رہا ہے. تو آپ نے جب گھوڑے کی طرف نگاہ کی اور آپ کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ میرا گھوڑا اچھل رہا ہے کہیں میرے بچے پر پاؤں نہ رکھ دے, کیونکہ بچہ آپ کا اس کے ساتھ ہی سو رہا تھا. گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا تو آپ کو خوف ہوا کہ یہ میرا بچہ پاؤں کے نیچے گھوڑے کے نہ آ جائے, گھوڑا میرے بچے کو روند نہ ڈال دے. آپ اس خوف سے رک گئے, تلاوت کو روکا. جب تلاوت آپ روک دیتے ہیں تو گھوڑا صحیح کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ تلاوت کو شروع کر دیتے تو دوبارہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے. آپ پریشان ہو کہ معاملہ کیا ہے, کیا ماجرا ہے کہ تلاوت کر رہا ہوں تو گھوڑا اچھلتا ہے, روکتا ہوں تو سیدھا ہو جاتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کو روک کر اس گھوڑے کے قریب چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پاؤں کے قریب سے ایک نور نکل رہا ہے, وہ نور وہ آسمان تک جا رہا ہے. زمین سے نور اٹھ رہا ہے, آسمان تک وہ نور بلند ہوتا جا رہا ہے. صبح ہوئی, آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا معاملہ پیش آیا, تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا میرا چھلانگ مارتا تھا, اچھلتا تھا, تلاوت کو روکتا تھا تو صحیح کھڑا ہو جاتا تھا. جب میں قریب جا کر دیکھنے لگا تو ایک نور میں نے دیکھا جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اسید بن حضیر وہ فرشتے تھے, تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم تلاوت صبح تک جاری رکھتے تم فرشتوں کی زیارت بھی کر لیتے. صدق کے دل کے ساتھ تلاوت کی چاشنی, دل کے ساتھ, صدق کے دل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والے صحابی رسول, ان کی قرأت کو سننے کے لیے اللہ کی حضور سے اجازت لے کر فرشتے حاضر ہوئے اور قرأت سنتے رہے. سرکار نے فرمایا کہ اگر صبح تک تم قرآن پڑھتے رہتے تو تم فرشتوں کی زیارت بھی کر لیتے. یہاں پر ایک نقطہ ہے, بچے تو بیٹھے لیکن بڑے بھی بیٹھے ہیں. ایک نقطہ یہاں سے ملتا ہے. قرآن کون پڑھ رہے تھے؟ اسید بن حضیر صحابی رسول پڑھ رہے تھے. گھوڑا کس کے سامنے اچھلا؟ صحابی رسول کے سامنے. نور کس نے دیکھا؟ صحابی رسول نے. سارے معاملات کو بیان کیا کس کے سامنے؟ سرکار کے سامنے. سرکار نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے تھے, اگر تم تلاوت کو باقی رکھتے تو تم ان کی زیارت بھی کرتے. وہابی کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں تو سرکار کو پتا کیسے تھا وہ فرشتے ہیں؟ قرآن پر ہم تقریر کر رہے ہیں لیکن ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک وہابی کو رگڑے نہیں. رگڑیں گے پھر ہمیں رات کو سکون بھی آئے گا, ورنہ بے چینی ہوتی ہے. تقریر وہابی کے رگڑے کے بغیر کیسے کر لی؟ یہ علم غیب بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونے کا ثبوت بھی ہے کہ نور کو نور ہی پہچانتا ہے, ورنہ سرکار کہتے تھے پتہ نہیں کیا تھا. سرکار نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے, یہ نور فرشتوں کا تھا. معلوم ہوا کہ نور کو نور ہی پہچانتا ہے, غیر نور نور کو نہیں پہچانتا. کلیئر ہو گیا؟ قرآن کی فضیلت آپ کو بتا دی, لیکن ساتھ میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک عمل تھا, ان کی جو شان تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی کہ سرکار نے گھر بیٹھے بتا دیا کہ وہ فرشتے تھے اور بتا دیا وہ نور بھی فرشتوں کا تھا. یہ ایک علم غیب اور ایک آپ کا نور ہونا, یہ اس بات کی دلیل سے ملتی ہے. ایک روایت تھی. اگلی روایت یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود, کیا نام ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بہت ہی بزرگ ہستی ہیں, صحابی رسول ہیں, بہت ہی کمال کے ہستی گزرے ہیں. بڑے بڑے اجلہ علماء نے, مفسرین نے لکھا کہ قرآن کے اندر جو یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ موجود ہے, اس سے مراد اور اس آیت سے وسیلہ مراد حضرت سیدنا عبداللہ مسعود کی ذات مبارکہ ہے.
امام حاکم نے اس بات کو لکھا. امام حاکم کے سامنے ایک قاری صاحب حاضر ہوئے, انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. قرآن سن رہے ہیں اور قرآن سے عقیدہ بھی سنیں اور وسیلہ بھی سنیں. بابی کہتا ہے وسیلہ نہیں ہے, وسیلے کی آیت ہے قرآن کے اندر, سورہ مائدہ کے اندر 6واں سپارہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ آیت قاری صاحب نے امام حاکم کے سامنے آ کر تلاوت کی تو امام حاکم کے شاگرد نے آپ سے پوچھا, عرض کی کہ استاد جی بتائیے, یہ جو آپ کے قاری صاحب نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ تو امام حاکم نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کی ذات مبارکہ ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دینا یہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں سرکار سے, بچے سارے موجود ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, تقریر بھی سن رہے ہیں, خوب مزے لے رہے ہیں. یہی عمر ہوتی ہے بیٹا, خوب مزے لو, بعد میں ذمہ داری آئے گی, نہ پڑھ سکو گے نہ کھیل سکو گے. اب توجہ یہاں پر رکھیے گا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں, کہتے ہیں آج ٹلہ مار لو. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 2 بجتے ہی بخار چڑھ جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے کے دروازے سے ہی پار ہو جاتے ہیں. یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بچہ گھر پر ہے, والد صاحب کہتے ہیں کہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچے کو سبق یاد نہیں ہے, گھر پہ پاؤں رگڑ کے روتا ہے, میں نہیں جا رہا, میں نہیں رہا. تو پوچھنے پر قاری صاحب جب بچہ بھیجتے ہیں گھر پر کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں آیا, آیا بگو بلکے لوگا شتا, وہ گھر پر سو رہا ہوتا ہے, بچہ چھت پہ پتنگیں اڑا رہا ہوتا ہے, لیکن امی کیا کہہ رہی ہے, اس کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے, 4 بجے کے بعد آ جائیں گے. یہ ہمارا معمول ہے, یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے, یہ ہماری تربیت کا حال ہے. بچے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور بچے کے سامنے بول رہے ہیں تاکہ بچہ بڑا ہو ہمارے پیروی کرے اور ہمارے ہی نقش قدم پر چلے. بات عرض کر رہا تھا, روایت جو بتا رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے. بچہ گھر سے نکلتا ہے, کہتا ہے کہ جناب آج ٹلہ مار لیتے ہیں, اور راڈ گیم پہ جاتا ہے, ڈبو کھیلنے جاتا ہے, ویڈیو گیم کھیلنے جاتا ہے, نہیں تو ندی میں فٹ بال کھیلنے جاتا ہے. دوسرے دن جا کر قاری صاحب پوچھتے ہیں, ماں تپیک بیتگا, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. پھر یہ تئی وسطہ گوشگا تو بے سمجھ. اور پھر ہوتا ہے کہ اگر بچہ گھر پر ہو, کہتے ہیں کہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے, نہیں تو پھر کوئی اور بہانہ نکال لیا جاتا ہے. یہ جو ہم گانے سہازیاں کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ مدرسے کے لیے نکلتا ہے اور وہ قرآن کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو شیطان سب سے بڑا پریشان ہوتا ہے. شیطان پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ قرآن پڑھے گا, خود پڑھے گا تو دوسرے کو پڑھائے گا, وہ پھر دوسرے کو پڑھائے گا, وہ تیسرے کو پڑھائے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. تو شیطان اس کو روکنے کی کرتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شام کو شیطان اپنے تخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنی ذریت کو جمع کر کے یہ کہنے لگتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ کس نے کیا کیا پورے دن کے اندر مجھے رپورٹ دو, کس نے کیا کیا, کیا کیا معاملات کیے لوگوں کے ساتھ, اس کی خبر دو. تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ سردار جی میں نے آج فلاں آدمی کے منہ سے گالی بکوا دی, فلاں کو لڑوا دیا. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 2 مسلمانوں کی غیبتیں کروا دی. تیسرا کہتا ہے کہ میں نے اس سے چوری کروا لی. لیکن شیطان خوش نہیں ہوا تو صحیح, لیکن اس درجے کا خوش اس کو نہیں ہوا. تو ایک چھوٹا جو اس کا چیلا تھا, بالکل چھوٹا, وہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. کہتا ہے کہ آپ بتائیے کیا کیا. وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے مدرسے کے دروازے سے قرآن پڑھنے والے بچے کو بھگا دیا. بچہ قرآن پڑھنے جا رہا تھا, اس کو میں نے
بھگا دیا، شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے برابر میں تخت پر بٹھاتا ہے کہ واہ اس نے سب سے بڑا کام کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی سارے معاملات شیطان نے سنے، تخت سے اٹھا نہیں، کسی کو اپنے برابر میں بٹھایا نہیں، اس کو یہ عزت نہیں دی کہ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھے، لیکن خوش کس سے ہوا؟ جس نے قرآن پڑھنے سے بچے کو بھگا دیا۔ تو آج والد صاحب جھوٹ بول کے بچے کو چھٹی کروا رہے ہیں کہ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ اب بھی کہہ رہی ہے کہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے، یہ کس کی پیروی ہو گئی؟ بچہ گھر سے آیا تھا دروازے سے بھاگ گیا، کس کی پیروی ہو گئی؟ تو شیطان کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ سرکار کو راضی کرنا ہے نا، سرکار کو ہی راضی کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، قرآن پڑھ کے اپنی زندگی سنوارنی ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو ہم مدرسے کے دروازے پر، بچوں سے کہہ رہا ہوں، مدرسے کے دروازے پر آ کر آپ ٹلے پر کیوں جاتے ہیں؟ سبق یاد نہ ہونے پر آپ مدرسے آئیں، قاری صاحب سے پوچھیں، آپ کو یاد کرا دیا جائے گا۔ چھٹی کس بات کی آپ مارتے ہیں؟ اور جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، اگر بچہ کہیں دیر سے مدرسے سے لیٹ آ جائے گھر پر، کہتے ہیں کہ کہاں تھے آپ، کہاں گئے تھے؟ بچہ اگر غلطی سے بول جائے کہ قرآن خوانی میں گیا تھا، قرآن خوانی میں گیا تھا، یا قاری صاحب مسئلہ سمجھا رہے تھے، غسل کا، تیمم کا، نماز کا مسئلہ بتا رہے تھے، تو ٹائم لگ گیا، میں بیٹھ گیا، سیکھ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ٹیوشن میں ٹائم دیکھو کیا ٹائم ہے، لیٹ ہو گئے تم۔ وہ جو بچہ مسئلہ سیکھا وہ نہیں پوچھے گا، اپنی بات پہلے جھاڑیں گے۔ ٹیوشن میں آپ دیر کر گئے، دیکھو ٹیوشن کا ٹائم چلا گیا، آپ کو فلاں جگہ جانا تھا، وہاں آپ لیٹ ہو گئے۔ وہ شریعت کا مسئلہ جو سیکھ کے آیا تھا وہ بچے کو نہیں بتائیں گے کہ وہ بتا بھائی تو کیا سیکھ کے آیا، دین کی بات کیا بتا رہے تھے وہ بتا، کس کی آپ قرآن پڑھنے گیا تھا بھائی بتا، اچھی بات ہے آپ قرآن پڑھ کے آ گئے، لیکن نہیں۔ اگر ہمارے یہاں ذات کا میں بھی بلوچ ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، بلوچ ہو تو کہتے ہیں بل ملیان چکرا کجا خوار بہ گئے، ایسا نہیں پوچھتا، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ معمول ہے، کہتے ہیں کہ مولویوں کے پیچھے آپ نہ چڑھیں، نہ یہ کما کے دیں گے، نہ گھر پہ راشن ڈال کے دیں گے، نہ کوئی اور آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جو کام مسجد کا امام یا مدرسے کا قاری صاحب اس چٹائی پر بیٹھ کر کر رہا ہے، آپ کسی بینک مینیجر سے جا کر وہ مدد نہیں لے سکتے۔ جو آپ کے بچے کو فری میں دے رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، آخرت روشن ہو جائے گی، قرآن کو پڑھ کے کل قرآن آپ کی شفاعت کرنے آ جائے گا، آپ کے والدین کے لیے آپ شفیع بن جائیں گے۔ قرآن کے اندر آتا ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قرآن کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ بچے کو جا رہے ہیں کہ مدرسے سے لیٹ کیوں آئے، ٹیوشن میں تاخیر ہو گئی، کبھی آپ میتھ کی کتاب پکڑا کر کسی مریض کے پاس اپنے بچے کو بٹھائیں اور کہیں کہ اس پر فالج کاٹ آ گئے، اللہ کسی کو ایسا بیماری نہ دے، اللہ سب کو صحت دے، لیکن ہو جاتا ہے انسان ہے، کسی کو بیماری آ جائے تو آپ میتھ یا انگلش کی کتاب یا کوئی اور اسکول کی کتاب آپ اس کو تھما کر بٹھا دیں اور کہیں کہ بچہ دم کر، میتھ پڑھ کے 2 1 2 پڑھ کے دم کر، یا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھ کے دم کر دے، تو بچہ دم کرے گا تو مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر شفا ہے، انگلش کے اندر تھوڑی ہے، میتھمیٹکس کے اندر تھوڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ شفا مومنین کے لیے قرآن کے اندر ہے۔ سورۃ الشفا سورہ فاتحہ کا نام ہے، 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر سورہ فاتحہ دم کریں، مریض پر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ اسلامیت کی کتاب کے اندر سے آپ کوئی حدیث پڑھ لیں، دم نہیں آتا، حدیث پڑھ کے دم کر دیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ سرکار کی حدیث میں بھی شفا ہے، اس حدیث کو آپ پڑھ کر دم کر دیں۔ نہیں آتی کچھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیں، لیکن شفا ملے گی اگر اللہ نے چاہا، قرآن سے ہی ملے گی۔ اور اگر میتھ پڑھ کے 2 1 2 پڑھ کر آپ دم کرتے رہیں، پورا سال گزر جائے گا لیکن شفا نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کے اندر شفا میتھمیٹکس کے اندر نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا، قرآن کے اندر شفا ہے، کسی اور کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے۔ تو آپ کے قاری صاحب آپ کے بچے کو شفا کی کتاب جو مسلمانوں کو
شفا دیتی ہے اس کتاب کی تعلیم پڑھا رہے ہیں. نماز جو اللہ کے حضور عین عبادت ہے، کس طرح اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اور اس سے آگے چل کے غسل میت بھی سکھاتے ہیں. جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، کسی عالم نے لکھی کتاب پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک بات میں نے پڑھی کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کا بچہ بہت پڑھا لکھا، ساری تعلیمیں اس کو سکھا دی اس کے والد نے، بہت مالدار تھا، تو اسکول بھی پڑھایا، کالج بھی پڑھوا دی، سارے معاملات کیے، لیکن قرآن پڑھنے نہیں بھیجا. قرآن پڑھنے نہیں بھیجا، سارے معاملات کروا دیے، قرآن نہیں پڑھا اس کے بچے نے. لیکن اس کا باپ جب بیمار ہوا، اس کے ابا بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کر اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، حالت بہت خراب ہو گئی. اب اس کا بچہ کبھی قاری صاحب کے پاس جا رہا ہے، کبھی امام صاحب کے پاس جا رہا ہے کہ حضور کوئی تعویذ دیں، یا آپ چل کر دم ہی پڑھ دیں، یا دم کا پانی دے دیں، ہم اپنے ابا کو پلا دیں، یا ان پر چھڑکاؤ کر دیں، اللہ شفا دے دیں. تو اب اس کو سمجھ میں آئی کہ میں اس کلام کو سننے کے لیے، ابا پر کلام پاک پڑھوانے کے لیے قاری صاحب کے پاس تو جا رہا ہوں، لیکن خود میں نے زندگی میں یہ کلام، اس کی تعلیم، اس کے رموز حاصل نہیں کیے. اس کو اس وقت پچھتاوا ہوا کہ اس وقت تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا. آخر کار اس کے والد محترم جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد جب اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو اگر جنازہ آتا ہے تو آپ پڑھائیے، حق بھی یہ ہے، بچہ اگر شریعت مطہرہ پر چل رہا ہے، اس کو قوانین معاملات موجود ہیں اور وہ اہل بھی ہے کہ وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے ابا کا جنازہ خود پڑھائے. نہیں تو قریبی ہے تو وہ پڑھائے. لیکن ہماری نظریں مسجد کے امام صاحب پہ ہوتی ہیں کہ امام صاحب آئیں گے تو جنازہ ہوگا، ورنہ خاندان کے اندر اکثر میں نے خود جا کر دیکھا کہ بچہ بھی موجود ہوتا ہے، باشرا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. وہ بھی انتظار میں رہتا کہ امام صاحب آئیں گے یا کوئی عالم آ کے پڑھائے گا. بھائی آپ کا قریبی ہے یا آپ کا والد ہے، آپ کا پہلا اس پر حق ہے کہ آپ خود جنازہ پڑھائیں. بالفرض امام صاحب نہیں ہے، کسی ذمہ داری سے گئے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ایسا شخص آپ کو ملے نہ، کوئی اسی جگہ پر آپ چلے گئے، کوئی ایسا جاننے والا آپ کو نہ ملے، آپ کیا کریں گے؟ پریشانی ہو گئی. تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو مسجد جانا پڑے گا، امام صاحب سے، قاری صاحب سے قرآن سیکھنا پڑے گا، مسائل سیکھنے پڑیں گے. ضرورت ہے ہماری، ہم شریعت کے محتاج ہیں، شریعت ہماری محتاج نہیں ہے. اختصار کے ساتھ میں آخری باتیں عرض کر کے اجازت لوں گا. یہ تو چند نکات تھی جو میں نے آپ کو بتائی، ایسے ہی بات کر رہا ہوں، لیکن ورنہ اس پر اگر بات کرنے ہم آ جائیں تو ساری رات گزر جائے گی. لیکن چند نکات صرف ذہن سازی کے لیے، ذہن کھولنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کا بہترین آدمی ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. یہ میں نے پہلی حدیث پڑھی تھی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر اس حدیث مبارکہ پر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر چلنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس فرمان کو سنیں اور اس پر چلنا شروع کر دیں. جو نہیں پڑھتے ہمارے بھائی، جو نہیں پڑھے ہوئے، صبح بھی مدرسہ لگتا ہے، ظہر میں بھی لگتا ہے، رات کو بھی لگتا ہے، مغرب کے بعد آپ جا کر پڑھیں، قواعد کے ساتھ پڑھیں. مسائل نہیں آتے مسائل سیکھیں، اور زیادہ مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ شغف ہے اور زیادہ آپ دین سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اور آگے بڑھ کر آپ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھیں، درس نظامی کے اندر آپ چلے جائیں، مسائل کو سمجھیں، حدیث پاک کو تشریح کریں، اس کو سمجھیں. دین کسی کا تھوڑی ہے، جو دین پڑھے گا اس کا ہے. دین کسی کی وراثت نہیں ہے، جو پڑھے گا اس کی وراثت میں آ جائے گا. آپ پڑھنے والے بنیں. اختصار کے ساتھ میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں. جو قرآن صدق کے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، دنیا کے اندر ناظرہ قرآن جو پڑھتا ہے، جو بچے بیٹھے ہیں ان کے والدین بھی موجود ہوں گے، جن کے بچے نہیں پڑھتے وہ اس روایت کو سنیں اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کریں.
جو خود پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں. حدیث مبارکہ یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا. نورانی تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا. جب وہ تاج چمکنا شروع کرے گا تو سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی. سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی. تو بڑے بڑے لوگ آ کر اس وقت حشر کے میدان میں سب لوگ ان کا مشاہدہ کریں گے اور جاتے جاتے دیکھتے رہیں گے اور سوال کریں گے کیا یہ لوگ نبی ہیں یا یہ صحابی ہیں یا یہ ولی ہیں یا شہید ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سروں پر نورانی تاج رکھا گیا؟ تو جواب آئے گا یہ نہ نبی ہیں, نہ صحابی ہیں, نہ شہید ہیں, نہ صالحین ہیں, بلکہ یہ وہ بندے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی. ان کے بچوں نے قرآن پڑھا تھا. یہ ناظرہ جو اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں, دیکھ کر جو قرآن پڑھتے ہیں, ان کے والدین کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے سروں پر وہ تاج پہنا دیا جائے گا اور ایسی عزت ان کو دی جائے گی کہ لوگ ان کو اس بات سے پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں یا شہید ہیں یا ولی ہیں, کون ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ شہید بھی نہیں, نبی بھی نہیں, صالحین بھی نہیں, ولی بھی نہیں, یہ وہ والدین ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی. تو اتنا بڑا مقام والدین کو ملتا ہے. اور اگر بندہ پھنس جاتا ہے حشر کے میدان کے اندر, بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے, اب وہ قرآن کا قاری یا قرآن پڑھنے والا عام انسان یا قرآن پڑھنے والا بچہ ہی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی قرآن آ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے میری تلاوت کی تھی, اس کو بخش دے, اس کو بخش دے, اس کو جنتی لباس دے دے, اس کو عزت سے نواز. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن کی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ بات متفق ہے, علامہ صاحب موجود ہیں. قرآن سفارش کرے گا, قرآن. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کے دن حافظ قرآن جو ہوگا, جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوگا, جن کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہوگا, بشرطیہ ہے کہ نبی کو اپنی طرح نہ مانتا ہو, وہ حافظ قرآن. نبی کا علم غیب بھی مانتا ہو, نبی کو نور بھی ماننے کا قائل ہو, میلاد کا بھی قائل ہو, 11ویں کا بھی قائل ہو, صحابہ اکرام کی عظمتوں کا بھی قائل ہو, پنجتن پاک اور دیگر اہل بیت پاک کی عظمت کا بھی قائل ہو. اس حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں. ورنہ غیر نتو خیر بہت سارے ہماری گلیوں میں پھرتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ حافظ قرآن ہے, آپ کھول کر کہنا چاہتے ہو اہل سنت کی جو حافظ قرآن ہے ان کی بات کر رہا ہوں. جو صحیح مسلک رکھنے والے, صحیح عقیدہ رکھنے والے حافظ قرآن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسا حافظ قرآن جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا کل قیامت کے دن, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اس حافظ قرآن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی یہ فرمائے گا اقرا ورتقے, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور جنت کی زینوں پر چڑھتا جا. روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ڈر ڈر کر خدا کی بارگاہ میں ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, قواعد کے ساتھ, قوانین کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرے گا, اور ڈر ڈر کر خدا کے خوف سے جب قرآن پڑھ کر چلنا شروع کرے گا تو دوبارہ اس کو روک دیا جائے گا, دوبارہ اس کو روک دیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس بندے کو حکم فرمائے گا کہ آج ہمارا حکم نہیں, آج ہماری تمنا ہے کہ تو تلاوت کر. حکم تو دنیا میں تھا, تم نے حکم کو پورا کر دیا. آج حکم اس بات پر ہے کہ تو قرآن پڑھ اور اس طرح نہ پڑھ. آج تو خوش لہجے میں, خوش الہان ہو کر قرآن پڑھ اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ, اور تمہارے خاندان میں 7 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی بھی شفاعت کر, اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ, پھر تو قرآن پڑھ کر جنت کی سیڑھیوں پر چلنا شروع کر دے. تو وہ حافظ قرآن
یہ حافظ قرآن کو اجازت ہوگی کہ 7 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں ہی جائیں گے، لیکن خدا کے حکم سے، خدا کی عطا سے وہ باعمل حافظ قرآن، صحیح العقیدہ حافظ قرآن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور وہ ان 7 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی شفاعت نہیں کرے گا، میں نے کہا حافظ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد شفاعت کر رہا ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ خود صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو حافظ قرآن 7 بندوں کو لے جا رہا ہے، عالم دین کئی بندوں کو اپنے ساتھ لے کر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ امام الانبیاء کی امتوں میں حافظ قرآن کا مقام ہے، تو حافظ قرآن کا مقام یہ ہو سکتا ہے، تو صاحب قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ تو وہ حافظ قرآن جب پڑھنا شروع کرے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ الحمد سے شروع کر اور چلنا شروع ہو جا، جہاں قرآن پاک کی والناس ہو جائے گی وہاں تک ساری جنت تمہاری، ساری جنت کا مالک تم ہو جاؤ گے۔ یعنی اب اگر میں یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کروں رک رک کر قواعد کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تو تقریباً میں یہ جو شٹر بنا ہوا ہے دکان کا، اس کو میں پار کر جاؤں گا۔ یہ ایک اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، لیکن اس سے آگے چلے جاؤں گا جب جا کے سورہ فاتحہ ختم ہوگی، ترتیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر بندہ ترتیل کے ساتھ اتنی دور جا سکتا ہے، تو جنت کے اندر اتنی دور نہیں چلنا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے، الحمد سے والناس تک پڑھنا ہے، تو کتنی جنت کا وہ مالک ہو جائے گا۔ یہ اس کا مالک ہے کہ جو قرآن پڑھ کے جنت میں جا رہا ہے، قرآن کو سینے میں رکھ کے جنت میں جا رہا ہے، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اور ابھی بتاؤں یہ بہت ہے، کافی ہے؟ چلو ایک بتا دیتا ہوں تاکہ جو کچھ لوگ جو مرجائے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اور خوش نصیب حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ جب مر جاتا ہے، حافظ قرآن مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی قبر سے یہ خطاب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کی قبر سے کہ اے زمین، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اندر دفن ہونے کون آ رہا ہے؟ تم میں دفن ہونے کے لیے کون آ رہا ہے؟ تو زمین عرض کرتی یا اللہ کون آ رہا ہے، اس بات کا تو مجھے خود ہی علم عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے تمہارے اندر ایک حافظ قرآن آ رہا ہے، تم میں دفن ہونے کے لیے حافظ قرآن آ رہا ہے۔ زمین عرض کرتی یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اس حافظ قرآن کی جسم کو مت چھونا، اس کا جسم سلامت رہے، اس کے جسم کو مت کھانا، اس لیے کہ تم پر اس کا جسم کھانا حرام ہو چکا ہے۔ اس کے دل کے اندر پاک کلام ہے، یہ اس پر عمل کرتا تھا، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، اب یہ قبر میں سلامت رہے، اس کو مت چھیڑنا۔ تو قرآن پاک کا حافظ قرآن وہ قبر میں جا کر صحیح سلامت رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا، میں کہتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر تم کہتے ہو کہ حافظ قرآن مرتا نہیں، قبر میں سلامت رہتا ہے، تو قرآن پڑھ کر بندہ حافظ بن جاتا ہے۔ وہ حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھ کر حافظ بنا، اس کا مقام یہ کہ وہ اس کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی جسم کا مقام کیا ہوگا؟ تو آپ اس بات سے بھی اس قرآن کو دیکھیں اور سرکار کی شان کو بھی دیکھیں۔ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ جو قرآن سے دور ہیں وہ قریب آئیں، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو نہیں پڑھے ان سے جا کر آپ پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے، نماز پڑھنے کے لیے قرات نہیں کر سکتے، اتحیات نہیں پڑھ سکتے، زبان پر قرآنی لفظ نہیں چڑھتے۔ کیوں نہیں چڑھتے؟ کہ انہوں نے اپنی بچپن کے زمانے کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید تھوڑی ہے، کوئی عمر تھوڑی معین ہے، آپ 70 سال کے ہو جائیں، آپ 100 سال کے ہو جائیں، لیکن آپ اپنی شرم کو ایک طرف رکھیں اور قرآن سیکھنے آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن آ جائے گا۔ تو کون کون قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کے مدرسے میں حاضر ہوگا؟ صرف وہ ہاتھ اٹھائیں جو حقیقت میں جائیں بھی،
بتا رہے ہیں کہ بالغان کا مدرسہ بھی لگتا ہے، صبح بھی لگتا ہے، ظہر میں بھی، مغرب کے بعد بھی لگتا ہے، عشاء کے بعد بھی لگتا ہے بالغان کا۔ ہاتھ نیچے کر لیں، وہ ہاتھ اٹھائیں جو حقیقت میں جائے بھی، یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کریں۔ ابھی ہم جائیں گے، ہم نے پروگرام میں ہاتھ اٹھایا تھا، وہ تو میں بھی کہوں گا کہ میں روزانہ مسجد میں جاتا ہوں، وہ نہیں کہہ رہا آپ پانی پی کے نکل جائیں گے، آپ کہیں گے میں تو گیا تھا لیکن پانی پی کے آ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ جائیں قرآن پڑھ کے آئیں۔ اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور جگہ سے اٹھیں گے، مسجد میں آ کے پاؤں دھو کر نکل جائیں گے، وہ آپ کی قسم تو پوری ہو جائے گی کہ مسجد میں جانے کی قسم آپ اٹھا رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آپ میں قسم نہیں اٹھوا رہا، نہ آپ سے وعدہ لے رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت آپ اٹھائیں جب آپ پورا کر سکیں اس ذمہ داری کو، پڑھ سکتے ہیں تو آپ اٹھائیں اور آپ جائیں، اس تعلیم کو حاصل بھی کریں۔ عشاء کے بعد مدرسہ بالغان لگتا ہے، آپ اس کو جا کر اٹینڈ کریں اور وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کریں، مسائل سیکھیں، قرآن کو سیکھیں۔ کوئی نہیں جا سکتا تو ہاتھ نہ اٹھائیں، ورنہ جھوٹ کے اندر آ جائے گا، اور جھوٹ بولنا شریعت مطہرہ کے اندر منع ہے بلکہ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ جائیں گے، آج نہیں کل نہیں، جب وقت ملے گا اس وقت سے آپ جائیں، ذمہ داری سے ٹائم نکال کے جائیں، اس کو سیکھیں۔ حضرات گرامی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے، ابھی آ جائے، بعد میں آ جائے، ابھی سو جائے، صبح اٹھے نہ اٹھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اگر آپ، اللہ سب کو ایسی موت عطا فرمائے کہ قرآن سامنے اور دم نکل جائے، ایسی موت کی دعا کریں، آپ شہادت کی موت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جو سنا اور جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اگر میں نے زیادہ لے لیا ہے، آنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ ہمیں یہاں پر جمع ہونے اور باتیں سننے کی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام اسلامی بھائی دو اعلان سماعت فرما لیں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے مسجد کے ہی اندر، تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں ضرور آؤں گا۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اور انشاءاللہ کل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دعوت برکاتہ عالیہ خصوصی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 8:30 بجے۔ آپ تمام بھائی نیت کریں کہ کل مدنی مذاکرے میں یہی شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ 3 دن کا مدنی قافلہ جا رہا ہے، 3 دن کا، 25، 26، 27۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 3 دن میں 2 دن چھٹی ہے، 1 دن کرنی پڑے گی۔ آپ نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جا کر میں اللہ عز و جل کے دین کو سیکھوں گا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھوں گا۔ نیت کر لیں، جو جانا چاہتے ہو وہ مسجد میں ماجد بھائی سے رابطہ کریں یا امام صاحب سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ یہ 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت زوردار طریقے سے کریں انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام کے کراجی مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شاہد ہدایت لاکھوں سلام، جس والی گھڑی چمکے پیدا کا چاند، تصدیق محفوظ شاہد لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدس کہیں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام۔ अरे वो दर्शकर है अरे लगी जलता है जलता है माना साना अरे चस्ते को नहीं ले बे اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا العالمين يا ارحم الراحمين يا فرجنا هنا تلاوت كلام مجيد سنة ناصر سنة رسول الله سنة يا العالمين صلاة والسلام کرنا يا العالمين يا ارحم الراحمين سب کو اپنی کار قبولیت عطا فرما، اس کا ثواب ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ محبت و
الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین جتنے مرحومین اس علاقے سے رخصت ہو چکی ہیں الہی العالمین یا ارحم الراحمین تمام مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے فضل و برکات سے ہم تمام مسلمانوں کو مستفیض فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما علماء کی تعظیم ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین اہل علاقہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام مسلمانوں کو بے حساب مغفرت و بخشش فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین جو مسلمان بیمار ہیں گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر حاضرین کے اندر جو بیمار ہیں الہی العالمین یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین جن جن احباب نے اس کار خیر کے اندر حصہ لیا دام درہم شکر قدم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما سب کو اجر عظیم عطا فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین امام صاحب کو عمر دراز میں خیر عطا فرما ان کا سایہ تعبیر ہم تمام مسلمانوں پر قائم فرما ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام مسلمانوں کو بار بار حرمین شریفین کی بار بار حاضر نصیب فرما روزہ رسول کی باادب حاضر نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر سے نصیب فرما الہی العالمین یا ارحم الراحمین ہماری حاضری کو قبولیت عطا فرما برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله